बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बरतानिया में मौजूद हैं, शाह बरतानिया की ताजपोशी की तकरीब वहाँ पर हुई। कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो कि इंडिया में मौजूद थे और हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इन दोनों पर तनकीद कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म बरतानिया क्यों गए और वज़ीर ख़ारजा इंडिया क्यों गए। लेकिन आज अगर हम देखें कि एक और अहम जो कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में हुई, जिसमें चाइना के और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये ट्राईलैटरल मीटिंग है। कल का जो विजिट था इंडिया का, उस पर हमने कल के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की थी कि वो क्यों ज़रूरी था। बहरहाल खान साहब की इन दौरों पर और इस हुकूमत पर तो तनकीद है ही, लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद में जब एक ऐसे वक्त में वज़ीर ख़ारजा फ़ॉरेन ऑफिस में ऑब्वियसली बाकी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि आज जो कि अनाउंस ऑलरेडी किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर निकलेंगे। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में ये कॉल दे रखी थी उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर आएं। तो आज ये रैलीज हुई, जो कि कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ शहरों में भी जारी भी हैं। इस्लामाबाद में क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, तो ये भी खबरें हैं कि यहाँ पर उसकी खिलाफ वर्जी में कुछ कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर हम देखें कि खान साहब ने आज फिर से जो रैली में खिताब किया, तो उन्होंने कहा है कि अगर 14 मई तक इलेक्शंस नहीं होते पंजाब के, तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। अब 14 मई, आज देख लीजिए 6 मई हो गई है। 14 मई के इंतखाबात पंजाब के किसी सूरत भी प्रैक्टिकल नजर नहीं आते, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑलरेडी इस ज़मन में जितने काम होने थे वो उस पर आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने बहुत सारे मामलात रोक दिए थे यही वजह अपनाते हुए कि ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन खान साहब ने आज फिर से यही कहा है कि अगर 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नहीं होंगे तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। दूसरी तरफ जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा चर्चे इस वक्त बजट के हैं। IMF के साथ डील जो कि किसी सूरत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, हमारे मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब नहीं हो रहे। जो रिव्यू था 9th रिव्यू के बाद जो 10th रिव्यू था वो हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस हुकूमत के आने के बाद ये मामलात IMF के साथ तय नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक अमेरिका मुखालिफ बयानिए से लेकर अब अमेरिका में अपने एडवाइजर्स के थ्रू ये बावर करा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एंटी अमेरिका नहीं हैं। US एम्बेसडर जो कि उनके साबिक वफाकी वजीर के घर जाते हैं, मुलाकातें हो रही हैं। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का भी अब यकीन हो चला है कि अगली हुकूमत उनकी होगी और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो अगला बजट है वो IMF की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो पेश किया जाए, क्योंकि जैसे पहले कहा जा रहा था कि शायद बजट के अंदर PDM की हुकूमत कुछ सोच रही है एक मेजर रिलीफ आवाम को देने के लिए, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नैरेटिव उनका सामने आया है कि इसलिए IMF से पैसे नहीं मिलेंगे कि वो इस तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए उसको खर्च कर दें। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। और आज एक अंसार अब्बासी साहब की क्योंकि स्टोरी है कि क्यों 16 सितंबर के बाद इलेक्शन चाहती है PDM, उस पर भी प्रोग्राम में आगे जाके बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ हाफिज हम्दुल्लाह साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं PDM के, JUIF से आपका ताल्लुक है। हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, और इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब, आपके तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो मुझे बताइए कि एक तरफ हम देखते हैं जो इदारों के हक़ में और मुखालफत में रैलीज़ निकाली जाती हैं। अब इस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर लें, पार्लियामेंट है आपका जो कि उनके कुछ फैसलों के ख़िलाफ़, उनके जजेस के ख़िलाफ़, बेंच के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि उनके हक़ में रैलीज़ निकाल रहे हैं। सो आपको लगता है कि इस तरीके से किसी भी इदारे की हक़ या मुखालफत में रैलीज़ होनी चाहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल उनको बनाना चाहिए, मुतनाज़ा बनाना चाहिए? आपने इससे पहले ये तजर्बा करके देख लिया कि इफ्तिखार चौधरी के लिए भी तो रैलीज आपने निकलवाई थी ना, तो वो आपको भूल गए आप। तो उस वक्त भी लगता था कि मुल्क एक इंकलाब के किनारे पहुंचने वाला है। तो क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? जो इंसाफ था वो तो मजिस्ट्रेट की अदालत से शुरू होता है और ऊपर जाता है।
سپریم کورٹ تو ایک ایسی عدالت ہے جو اپیلٹ کورٹ ہے، اور یہاں پہ جو وکیل پیش ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپے میں فیس لیتے ہیں، بلکہ کروڑہ روپے میں فیس لیتے ہیں. تو انصاف تو نہیں ملنا تھا نا. ہم جیسے لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ دو جنرلوں کی جو جنگ ہے اس کو آپ انقلاب کی جنگ میں مت بدلیں. کیانی ورسز مشرف جو معاملہ چل رہا تھا اس میں تو تحریک چلائی لی تھی نا ہم نے. اس تحریک کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا جوڈیشل ریفارمز ہوئیں؟ کیا جوڈیشل سسٹم بہتر ہو گیا؟ کیا آج عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے؟ تو یہ جو اس قسم کی سپورٹ مہیا کر رہی ہے ایک پارٹی چیف جسٹس کو، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے وہ کرے، اور اس کے نتائج تو کچھ بھی نہیں. مثلا آپ جن ریلیز کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اگر ریلیز دیکھی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاپولر جماعت کا دعویٰ کرتی ہے، اس کی ریلیز کیا ہیں؟ ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ ریلیز ان دوستوں نے زیادہ نکالی ہے جن کو ٹکٹ پارٹی نے دے دیے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے پارٹی کے حوالوں سے کہ 1 کروڑ روپیہ فی ٹکٹ کاسٹ ہے. تو ایک طرف تو ہم اس کو رکھیں اور دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے. دوسری بات ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا آئینی طور پہ تقاضا تھا. اس کے بارے میں جب فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا. فیصلے میں خرابی اس وقت ہوئی جب ایک صوبے پر دباؤ ڈال دیا گیا اور دوسرے صوبے کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی. یہاں پر آ کر جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان پر تنازع کھڑا ہو گیا، ان کے کمٹمنٹ جو انہوں نے دی تھی اس پہ تنازع کھڑا ہو گیا. اور یہ اب تک کی صورتحال ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ ملک میں انتظامی مشینری درم برم ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ پچھلے 1 سال میں پنجاب میں جتنے تبادلے ہوئے ہیں اس سے یہاں کی انتظامی مشینری کام نہیں کر رہی. یہ تو ہم نے حاصل کیا اب تک. ٹھیک ہے، وہ 90 ڈیز والی آئینی طور پہ بات جو آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن ابھی حسان خاور صاحب آج جو خان صاحب نے دوبارہ سے بات کر دیا 14 مئی تک الیکشنز نہیں. افتخار صاحب مکمل کیجئے گا. نہیں ٹھیک ہے، میں نے جو بات کہنی تھی، مجھے تو صرف یہ اختلاف ہے کہ 90 ڈیز کا اطلاق اگر کانسٹیٹیوشنل ہے تو پھر اس کا اطلاق خیبر پختونخوا پر بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے کانسٹیٹیوشن ذمہ داریاں سپریم کورٹ کی اور بھی ہیں. اس میں میرے حقوق کی بات بھی ہے، غریبوں کو انصاف کی بات بھی ہے، ملک کے اندر بدلاتی اداروں کے رول کے بارے میں بھی بات ہے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے انتظامی ڈھانچے کو عوام کے لیے استعمال کیا جائے گا. صرف یہی تو نہیں لکھا ہوا ایک چیز کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. ایک آرٹیکل تو آئین میں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اوبویسلی ہم نے جو پی ٹی آئی کا بھی ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ پورے کا پورا زور دیکھا ہے وہ پنجاب کے الیکشنز پہ دیکھا ہے. کے پی کے کی اس طریقے سے بات آپ لوگوں نے بھی حسان خاور صاحب نہیں کی. لیکن پہلے والے نقطے کی طرف واپس آتے ہیں. آپ لوگوں کی جو ریلیز ہیں مختلف شہروں میں یکجہتی کے اظہار کے لیے، اوبویسلی جس کو پی ڈی ایم کی جماعتیں، آپ کی اوپوننٹ پارٹیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ عدالت کے ساتھ خود کو ٹیگ کرنے کے لیے یا عدالت پر یہ دباؤ بنائے رکھنے کے لیے کہ آپ کے حق میں فیصلے آئیں اس لیے کر رہے ہیں. What do you want to achieve out of these rallies? فیصلے تو آ چکے ہیں جو فیصلے آنے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیاں ہیں اور یہ ساری بات یہ ہے، یہ کوئی اداروں کے بیچ میں کوئی تنازع نہیں ہے. ہم بیسک بات تو یاد رکھیں نا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں 90 دن کے الیکشن کی بات ہے. حکومت جو ہے وہ ہر ممکن طور پر الیکشن سے بھاگ رہی تھی اور بھاگ رہی ہے. عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں، اور حکومت جو ہے ان تمام احکامات کو ہوا میں اڑا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ پوری قوم کو، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کو اس وقت چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہو آئین کے لیے. یہ کوئی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار صاحب نے ابھی جو بات کی ہے نا، اگر یہ آرگومنٹ ہم لے لیں گے نا کہ جی اور بھی تو بہت کام ہے کرنے والے، پھر تو اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جب پولیس والا کسی چور کو پکڑے گا تو ہم کہیں گے جی باقی بھی چور کھلے پکڑے اس کو چھوڑ دیں. پھر آپ کسی اور ادارے کی بات کریں گے، وہ الیکشن کروائیں گے، وہ کہیں گے جی اور بھی جگہوں پہ وہاں نہیں ہو رہا. یہ آرگومنٹ نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر خیبر پختونخوا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے ملک میں جی اس پہ آتا ہوں. آپ کے ملک میں ڈکٹیٹرشپ جب آئی تو ماشاء اللہ لگا تو لگا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی جمہوریت رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جب بھی جمہوریت اس ملک میں رہی ہے تو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کا نام آئین ہے.
اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئین کے اوپر یہ پامالی ہو رہی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ سینئر جرنلسٹ جن کی میں عزت کرتا ہوں وہ بھی کہاں سے آرگومنٹ نکال کے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں آ رہا کہ اگلی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ کون سا یہ جو پارٹی ہے۔ اچھا حسان صاحب جو سوال تھا اس پہ واپس آتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، دونوں پروونسز میں نگران حکومتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو پنجاب کی صرف بات کیوں کرتے ہیں کہ پی کے کے الیکشن کی بات کریں؟ شادیہ ان کو کوئی پرسنل بات نہ کریں، آئی ایم ناٹ، میں ان کو مخاطب نہیں ہوں، نہ یہ میں ان سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ بات کا خیال رکھیں پلیز، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میں اسی لیے سوال خود کر رہی ہوں، کریں گے بالکل ٹھیک ہے، خراب ہو جائے گا، جی آپ بالکل نہیں، میرا سوال ہے، چلیں حسان صاحب میرا سوال ہے جو اور بھی بڑے کر رہے تھے کہ آپ لوگ بھی کے پی کے پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیتے، یار الیکشن کی بات نہیں کرتے، پنجاب کی آپ ضرور بات کرتے ہیں کہ جو 14 مئی کون ہے؟ نہیں بالکل بات کرتے ہیں، بالکل ہونی چاہیے، وہی اصول کے پی کے اوپر بھی ہے، کوئی دو آئین تو نہیں ہے ملک میں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، دونوں صوبوں کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، میں تو بالکل آپ کے ساتھ ہوں اس چیز کے اوپر، کوئی یہ پنجاب، لیکن سیاسی طور پہ یہ بات تو وہ 90 دن تو گزر گئے، مسئلہ جب پنجاب کا حل ہوگا، اچھا مجھے ایک بات بتائیے، چلیں حل ہوگا تو آئین تو پامال ہو چکا ہے، تھوڑی ریئلسٹکلی، اچھا چلیں حسان خیبر صاحب، آج ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں 8 بج کے جو ٹائم ہو رہا ہے اس وقت 18 منٹ ہیں، ٹھیک ہے، 6 مئی ختم ہونے والی ہے، کل 7 مئی ہے، سنڈے ہے، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 14 مئی کو الیکشنز ہو جائیں گے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز لسٹیں اور بیلٹ پیپرز اور پرنٹنگ جو ہے الیکشن کمیشن نے رکوا دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ فیزیبل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنا کام ٹائم پہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر تیاری نہیں کی تو ان کو تو یہی لگے گا فیزیبل نہیں ہے، لیکن کیا آج 8:18 پہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کروانے، اور اگر یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائیں گے، کسی نے کوئی ریویو پٹیشن فائل نہیں کی تھی پہلے، حکومت نے نہیں فائل کی، حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہی تھی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ کیا یہ جو آئین کی جو شکی ہیں ان کے یہ اوپر سے نہیں گزر رہے ہیں؟ اور کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ چیزیں، یہ جو سیاستدان کر رہے ہیں یہ انہی کے آگے آنی ہے، دیکھیں الیکشن تو ہو جانے ہیں، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی نے ساری زندگی تو اپوزیشن میں رہنا نہیں، ڈیموکریسی میں تو یہی ہے، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی، لیکن یہ جو پریسیڈنٹ سے سیٹ کر رہی ہیں اس وقت، یہ سارے پریسیڈنٹ جو ہیں ان کے آگے بھی آئیں گے، اور یہ ملک کو بھی ان کی بھاری قیمت آج بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے اور کرنی پڑے گی، جو آپ نے شروع میں بات کی ہے نا ساری IMF والی اور وہ سارا مسئلہ اسی وجہ سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، IMF والے پہ بھی آتے ہیں، لیکن پہلے میں حافظ صاحب کی طرف بھی بڑھوں۔ حافظ صاحب فرمائیے گا کہ اوبویسلی آپ نے افتخار صاحب کی، حسان صاحب کی بات سنی ہوگی، افتخار صاحب اگر اجازت ہے میں حافظ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے کے آ جاؤں آپ کی طرف۔ بالکل ایک پوائنٹ اور لے لیں، ریویو پٹیشن دائر ہے اور وہ ریویو پٹیشن دائر کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ریویو پٹیشن دائر ہو چکی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ میں ہے ریویو پٹیشن، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب آپ نے آج ریلیز دیکھی ہوں گی پی ٹی آئی کے مختلف شہروں میں جو کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب نے پھر سے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوں گے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ ایک طرف وہ جو ڈائلاگ چلے جس کا آپ حصہ نہیں بنے بیکاز مولانا صاحب ان کی طرف سے اپروول نہیں آیا تھا اس کا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے ہی نہیں، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 14 مئی کے الیکشنز کے بعد پھر سے سڑکوں پر آنے کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت پر کس طرح کا دباؤ بڑھنے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سعدیہ بی بی۔ دیکھیے 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، نہ میں چیف الیکشن کمیشن کے کمشنر ہوں، نہ افتخار صاحب چیف الیکشن کمیشن ہے، یہ جواب تو آپ کو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے یا الیکشن کمیشن کے کوئی ممبر دے سکتا ہے یا ترجمان دے سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کرانا، منعقد کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن نے ابھی ریویو پٹیشن جمع کی ہے، کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا، یہی سوال تو الیکشن کمیشن نے اٹھایا ہے کہ جو کام میرا تھا وہ کام آپ کر رہے ہیں، جو کہ ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ صرف ایک ہی کام سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نہیں دکھایا، وہ یہ کہ رزلٹ کا اعلان بھی کیا جائے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ یہ تاثر ہے پوری قوم میں
کہ جو کام الیکشن کمیشن کا تھا، الیکشن کمیشن کی اختیارات تھی، الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا تھا، الیکشن کمیشن نے تاریخ دینا تھا، الیکشن کمیشن نے اے ٹو زیڈ کیا کرنا تھا، وہ آئینی ایک ادارہ ہے آزاد، اختیارات آئین نے دیا ہے۔ اب اس اختیارات کو سلب کیا گیا، اب اس اختیارات کو ایک آئینی ادارے کے اختیارات کو سلب کرنا، کیا یہ اس آئینی ادارے کی شہادت نہیں ہے؟ کیا یہ اس آئینی ادارے کو مفلوج کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ غیر آئینی اقدام نہیں ہے؟ یہی پٹیشن الیکشن کمیشن نے جمع کیا ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کی ورژن دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے اب میں کیسے کروں، کیا کروں میں؟ تو اس لیے میں ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ 14 مئی کے الیکشن کے لیے کہ 90 دن، میری بات سنیے، میں آ رہا ہوں اسی پر، 90 دن میں الیکشن کرنا ہے۔ 90 دن گزر گئے جب 14 اپریل کو سپریم کورٹ فیصلہ دے رہا تھا، پہلے نہیں 14 اپریل کو تو 90 دن ختم ہو گئے، بالکل، اور 30 اپریل صدر صاحب نے دیے۔ تو جب 30 اپریل صدر صاحب نے دیے تو 90 دن تو وہاں، 90 دن کا جنازہ تو وہاں ہی نکل گیا۔ اور پھر جب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 14 مئی کو کرنا ہے، تو کیا یہ 90 دن کے اندر تھا یہ فیصلہ؟ پھر اس کے بعد جب سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، ایک تاریخ طے کریں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی وقت سے پہلے تاریخ طے کرنا، اسمبلیوں کو آئینی مدت پورا نہیں کرنے دینا، جو سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہے، کیا اسمبلیوں کو مدت پورا کرنا نہیں دینا یہ غیر آئینی عمل ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آئینی ادارہ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ آئین توڑ دیں، اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے، آپ آگے بھی جا سکتے ہیں، 90 دن سے 190 دن بھی جا سکتے ہیں، لیکن مشاورت کے ساتھ آئین توڑے بھائی، مشاورت کے ساتھ غیر آئینی کام کرے، اسمبلی توڑے۔ تو غیر آئینی کام تو عمران خان نے کیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے تو صحیح سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ پس منظر میں دیکھے کہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا شخص نہ چیف منسٹر ہے، نہ پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے، نہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اس نے کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو مجبور کر کے اسمبلی توڑنے پہ؟ پھر خود عمران خان نے کہا کہ میں نے تو جنرل باجوہ کی بات مان کے اسمبلی توڑی۔ صاحب نے بھی یہ نقطہ ریز کیا تھا اپنے نوٹ میں، انہوں نے بھی لکھا تھا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دونوں اسمبلیوں کی تحلیل جو کی ہے وہ کیا آئینی ہے، وہ کیا ایک جمہوری عمل تھا، کیوں ہوئی، جس پہ کل بھی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے جو ہے وہ ایک بحران اب پیدا ہو گئے اور اب اس سے سب نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بٹ افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اوبیسلی سوال تو ہیں، آئینی طور پہ تو سوال ہیں کہ جن نگران حکومتوں کی مدت ختم ہو گئی ہے تو اب وہ غیر آئینی طور پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بالکل اب نظر ہی نہیں آتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہر جگہ پہ دیکھ لیں، کیونکہ صرف اور صرف اس وقت ڈیبیٹ یہی ہے، سیاستدانوں کا فوکس یہی ہے، ٹیبل پر بھی اگر خدا خدا کر کے بیٹھے ہیں تو وہ یہی پہ اسی چیز پر ایک نقطے پر بھی بیٹھے نا کہ الیکشنز کب کرانے۔ سو یہ چیزیں تب تک چلیں گی کیسے؟ بجٹ پی ڈی ایم کی حکومت سے آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہم بجٹ دیں گے، ریلیف دینے جائیں گے، IMF کے ساتھ ان کے معاملات پورے ہو نہیں رہے، ڈیل ہو نہیں رہی، کہاں سے پیسے آئیں گے، کیسے عوام کو ریلیف دیں گے، کس طریقے سے چلائیں گے؟ سعدیہ، اصل میں ایشو ہے ایک شخص کی انا کا معاملہ ہے، ورنہ اس کی پارٹی میں بھی لوگ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ہم سے ملتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ خود بہت اپسٹ ہیں اور پریشان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رستہ کوئی نہیں نکلے گا اور رستہ کلیش کی طرف جائے گا۔ اور میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب PNA کی تحریک چلی تھی تو وہ بہت بڑی تحریک تھی، بہت بڑی، یعنی ہسٹری میں اتنی بڑی تحریک کسی نے نہ چلائی ہے نہ کچھ چلا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب ڈائیلاگ پہ گئے تو اٹ واز ٹو لیٹ۔ تو ڈائیلاگ ہی ایک رستہ ہوتا ہے، لیکن ڈائیلاگ میں اگر انا آپ کی ہو اور آپ کی ضد بھی ہو شامل کہ 2 اسمبلیاں تو توڑوائی ہیں، باقی 3 بھی توڑیں تو ڈائیلاگ آگے بڑھے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک فیڈریشن ہے، ان کے اس مطالبے کے نقصانات جو ہیں، مجھے پتا ہے کہ انہیں علم ہے اس بات کا، لیکن چونکہ اب ایک ضد پہ اڑ گئے ہیں تو اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی بات ہے، ان کو بھی پتا یہ فیڈریشن ہے، اگر پنجاب میں انتخاب ہوتے ہیں تو پنجاب کے پاس قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں، اور پنجاب کی حکومت اگر انفلوئنس کرتی ہے انتخابات میں تو اس کے نتائج کے بارے میں کیا تاثر ہوگا چھوٹے صوبوں میں۔
क्योंकि वहाँ भी तो पार्टियां हैं ना, वो भी तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रही होंगी ना। तो ये बात वो अंदर से मेरे जो दोस्त हैं ना पीटीआई के, वो समझते हैं, लेकिन मजबूर हैं, वो नहीं कह सकते। दैट इज वो उनकी सियासी प्रॉब्लम है। हर पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, उसके तहत वो चल रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं क्विकली IMF वाली बात पे वापस आने से पहले हसन साहब इस पे आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गालिबन फारूक नाइक साहब ने ये नुक्ता जो है वो रेस किया था, जिस पे आगे बात बढ़ी थी कि जो बलूचिस्तान और सिंध हैं, ये दोनों सूबे इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, वहां पे बहुत हसासियत पाई जाती है इस चीज को लेकर कि जी अगर आपने KP के और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी हैं, वहां आपने इलेक्शंस कराने, तो फिर हम क्यों अपनी असम्बलियां तहलील कर दें इस चक्कर में, क्योंकि वो चाहते हैं, खान साहब चाहते हैं कि जनाब बाकी असम्बलियां भी तहलील हों, ऐलान करें, हमें तो अपनी मुद्दत पूरी करने दें। अच्छा देखें, ये तो दोनों बातें मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान और सिंध का बिल्कुल इस्तेहकाक है कि वो अगर अपनी असम्बली ना तोड़ना चाहें तो ना तोड़ें, उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से। दूसरी बात ये है जो इफ्तिखार साहब ने बात की, यहाँ तक भी बात ठीक है, होंगे ज़रूर। मैं इफ्तिखार साहब उन लोगों में से नहीं हूँ, मेरे ख्याल में तो हमने बिल्कुल सही फैसला किया है, लेकिन जाहिर है पार्टी के अंदर डाइवर्जेंट व्यू होता है, बाज़ लोगों का ये ख्याल ज़रूर होगा, ये भी अपनी जगह है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आइन से आप हट गए, जब उन दो सूबों की खुद मुख्तारी है असम्बली ना तोड़ने की, तो इन दो सूबों की खुद मुख्तारी भी तो है ना कि वो असम्बली तोड़ें। और क्या हम सूबों से ये हक छीनना चाहते हैं कि वो पूरी फेडरेशन की ड्यूरेशन के साथ जो है वो चिमड़े रहेंगे, और 5 साल भी अगर कहीं सियासी वैक्यूम होगा तो हम कहेंगे नहीं, हम आपको निगरान हुकूमत पे चलाएंगे 5 साल, आपके पंजाब अब आधा पाकिस्तान है, हम कहें कि आपको जी अपनी गवर्नमेंट लाने का हक नहीं है, क्योंकि जब नेशनल इलेक्शन होंगे तभी होंगे। ये बात आइन में तो नहीं दर्ज है। अब असम्बलियाँ तोड़ने की बात बलूचिस्तान और सिंध की कहाँ आई है? वो ये आई है कि हुकूमत ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है जो कि आइन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन एक ही दिन हों, और उन्होंने अपनी सियासी मजबूरी उसमें बयान की, ये सियासी मसाइल हैं उसके अंदर। तो अगर वो ये चाहते हैं तो फिर उनको वॉलंटरीली डिसीजन करना पड़ेगा, कुछ दो और कुछ लो, मजबूरी तो कोई नहीं है। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पंजाब में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी होगी, दूसरी तरफ केयर टेकर होगी, वर्किंग रिलेशनशिप चलें, वो वर्किंग रिलेशनशिप भी भूल जाएं, क्या वो मुंतखब नुमाइंदे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा? पाकिस्तान जहाँ पे एक दिन इंतखाबात हो भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करता हारने वाला, तो आपको लगता है अलग अलग होंगे तो लोग मान जाएंगे? अब ये हुए ना, पंजाब में जब ज़मीनी इंतखाबात हुए तो था ना इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का, बिल्कुल होता है, ये बात आपकी ठीक है। उसमें ज़ाहिर है चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं, तो आइडियली आपकी बात ठीक है, अगर एक दिन हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि उसकी कीमत क्या अदा कर रहे हैं। क्या उसकी कीमत जो है हम आइन को पामाल करके अदा कर रहे हैं? क्या वो हम कीमत अदा करने के लिए मुल्क और कौम तैयार है? एक दिन होने में हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन क्या उसके लिए हम आइन को भूल जाएंगे? हम कहेंगे जी ठीक है, जो शेख हमारी दिल में नहीं आती हम नहीं मानेंगे। ये मसला तो असल में ये है। और अगर कौम ये चाहती है पूरी तमाम कौम के जी हम ये सूबों से खास हक ले लें, और जब भी असम्बलियाँ टूटेंगी, जब भी इलेक्शन होंगे, एक होंगे, फिर आइनी तरमीम करनी पड़ेगी ना। मेरी राय या किसी और की राय जो है वो आइन पे हावी तो नहीं हो सकती, और अगर हावी होने लग जाएगी तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसके पास पावर है वो जैसे मर्जी इंटरप्रेट करेगा। आपने वर्ड यूज किया आइन की पामाली, बट हाफिज साहब ने जो शुरू में बात की थी, अगर उसी को सामने रख दें कि 90 दिन तो भाई पहले से खत्म हो गए, तो अगर इस ज़िमन में आप कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी पामाली हो गई, वो तो हो गई। मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, ये जो 1 साल हुआ है इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत खत्म हुए, उसके बाद से हमने देखा है कि जो भी उन्होंने एहतजाज का तरीका अपनाया है, अब जेल भरो तहरीक, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ हासिल हुआ। लॉन्ग मार्च जो वैसे ही आपका खुद ही खान साहब को खत्म करना पड़ गया, नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए, वो भी आपको लगा पॉलिसी सही नहीं है, फिर आपने कहा हमने वापस आना है, फिर इस्तीफे जो है मंजूर हो गए, फिर असम्बलियां तहलील कर दी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब कुछ करने के बाद, 1 साल में सारी तहरीक चलाने के बाद, अगर आपको इतना ही यकीन है कि आप लोग ये इलेक्शंस अगला जीत जाएंगे, आपकी हुकूमत बन जाएगी, तो फिर अक्टूबर में इलेक्शंस होने पे क्या मुजायका है? वो 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर गए, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। ये सितंबर से पहले पर इसरार क्यों है? नहीं देखिए, पहले तो प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, मैं वो सितंबर वाली डेडलाइन पे भी आता हूँ। पहले तो प्रिंसिपल की बात करते हैं ना,
پھر تو اکتوبر میں بھی کیوں ضروری ہے؟ پھر چاہے 4 سال بعد کروا لیں. دیکھیں آپ تو کہیں جی ڈیڈ لائن تو گزر گئی ہے, آئین تو پامال ہو چکا ہے. حافظ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کیا ہے کہ آئین کو اگر آپ دیکھیں تو 90 دن سے آگے جانا بالکل آئین کی حکم ادھوری ہے, اور اگر اس کے اندر میلافائڈ انٹینٹ اور لوگوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر یہ پامالی بھی ہے. یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈائلاگ کامیاب ہوتا تو جو بھی سولوشن ایگری ہوتا اس کو آئیڈیلی واپس پارلیمنٹ میں جا کر آئینی ترمیم کے ذریعے سے ون ٹائم کور دینا بنتا تھا اور دینا چاہیے تھا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ بھی ادھر ہی ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں آگے آئیں گی, اور وہ تمام لوگ جو یہ قانونی منہ شگافیوں کے آرکیٹیکٹ ہیں یہ انہی کے آگے آنی ہے. کاسٹ پاکستانی پے کریں گے, آگے ان کی آئیں گی. تو یہ ہم بہت غلط پریسیڈنٹ جو ہے اس وقت سیٹ کر رہے ہیں. جمہوریت اور الیکشن جو ہے وہ صرف 2023 کا نام نہیں ہے, پاکستان بنے 75 سال بنے ہیں, اور کئی سال انشاءاللہ آگے ہم رہتی دنیا تک رہیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا مذائقہ آپ کو کیا لگتا ہے, اور خاص طور سے یہ جو اسمبلیوں میں واپس آنے کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کو ون ٹائم کنسیشن کے طور پہ دیکھتے ہوئے آئینی ترمیم کر دیں, اور وہ آئینی ترمیم ایسے ہوگی کہ پی ٹی آئی والے جو ہے واپس قومی اسمبلی میں آ جائیں گے. دیکھیے سعدیہ بی بی, نظام اور بات کر رہے ہیں, پھر اس میں میں کروں گا. دیکھیے سعدیہ, میں آتی ہوں حافظ صاحب کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں. جی حافظ صاحب. دیکھیے سعدیہ, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر جانا یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ تھا. پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے اور کہا کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لٹوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. پھر جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا عمران خان کے مطابق, ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو کیا, ان کو پارٹی کا صدر بھی بنا دیا. دوسری بات یہ ہے, پھر اسی اسمبلی میں آپ کیوں آ رہے ہیں جہاں ڈاکو بیٹھے, جہاں چور بیٹھے؟ اس لیے آ رہے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے کہ اپوزیشن لیڈر ہم نے بنانا ہے, پھر کیئر ٹیکر حکومت بنے گی, پھر وہ بھی ہماری مشاورت سے ہوگی. یہ کس قسم کی سیاست ہے ان کی؟ کبھی استعفیٰ دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے ہیں, کبھی زبردستی آتے ہیں, کبھی گالی دے کے جاتے ہیں, پھر کورٹ جاتے ہیں, ہمیں اسمبلی نہیں آنے دیتے. یہ کون سی سیاست ہے؟ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی مذاق آپ نے دیکھی ہے آج تک پارلیمنٹ کے ساتھ, آئین کے ساتھ؟ جو انہوں نے سوری کے ذریعے آئین شکنی کی پارلیمنٹ میں, اس پر مہر ثبت کیا کہ آپ آئین شکن ہو. صدر کو بھی کہا, اسپیکر کو بھی کہا, قاسم سوری کو, وزیر قانون کو بھی کہا, عمران خان کو بھی کہا. اب وہ آئین شکن مجھے آئین پر عمل درآمد کرنے کا باشن دے رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے, ایک آدمی نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی اپنی سیاست کے لیے, اب وہ مجھے آئین پر عمل کرنے کا باشن دے رہا ہے. آپ مجھے بتائیے 90 دن میں اگر الیکشن کرانا آئینی ہے, مان لیا, میں مانتا ہوں, کس نے کہا کہ غیر آئینی ہے, لیکن کیا 90 دن سے پہلے آئینی کچھ آئینی شکوک اور ہے, کچھ آئینی آرٹیکلز اور ہے جو الیکشن سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے. مثلا اگر آپ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کریں گے, اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو آئین تو کہہ رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. تو جب صاف اور شفاف الیکشن اس ماحول میں نہ ہو تو آپ نے آئین کو پامال کیا. آپ کہتے ہیں صاف ہو, شفاف ہو, نہ ہو, لیکن ہر صورت میں آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, کیا آئین میں یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن ہونا چاہیے؟ تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی دن کو آپ نے الیکشن کرنا ہے مذاکرات پر بیٹھ کے, لیکن وہ دن بھی آپ نے اپنے مرضی سے لینا ہے, وہ تاریخ, اور وہ بھی 15 ستمبر اور 10 ستمبر سے پہلے. کیوں بھائی؟ آپ کی دلچسپی کیوں ہے اس میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک میں مردم شماری ہو, خانہ شماری ہو, حلقہ بندی ہو, مردم شماری, خانہ شماری, حلقہ بندی ہو, آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت دورانیے میں آپ الیکشن نہیں کر سکتے. جب آپ الیکشن کریں گے تو پنجاب کا الیکشن پرانے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر, باقی ملک کی الیکشن نئے حلقہ بندیوں پر. آجاتی تر اور آزا بٹھیر. پھر آپ کی دلچسپی پنجاب کے الیکشن میں کیوں ہے, کے پی کے الیکشن میں کیوں نہیں آپ کی دلچسپی؟ بھائی میری بات سنیں میری بہن, ٹھیک ہے, یہ سوال میں نے پہلے حسان صاحب کے سامنے رکھا بھی تھا. میں افتخار صاحب, مجھے پتا ہے آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, بٹ بریک لے لوں, میں بریک سے واپس آ کے آپ کی طرف آتی ہوں. اس ڈسکشن کو ہم پھر یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब, 15 सितंबर का बड़ा जिक्र हुआ। आज आपके दोस्त अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी है, उसमें भी इसी किस्म की बात है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पीडीएम अपने सोर्सेस के थ्रू कि जी पीडीएम जो है वो 16 सितंबर के बाद किसी भी दिन इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, जबकि पीटीआई ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वो इससे पहले पे उनका मुसर है कि इलेक्शंस हों। सो ये क्यों इस तरीके से है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिटायरमेंट की डेट है और उनकी स्टोरी में भी यही लिखा हुआ है। क्यों? इदारे ऑलरेडी मुतनाज़ा बना दिए हैं, जजेस के अपने इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। सो हम इस चीज का वेट कर रहे हैं क्या? अभी बड़ी आइन की बड़ी बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत गुफ्तगू कर रहे थे हम, और हम कह रहे थे कि 90 डेज को ना मान के कॉन्स्टिट्यूशन को दफन कर दिया गया है। अभी हो रही थी एक लम्हा पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोस्ट की टेन्योर पोस्ट का एक टाइम है, तो फिर हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आइन में से सेलेक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, आइन मुकम्मल तौर पे होता है। और मैं एक बात आपसे आज सादिया शेयर करना चाहता हूँ। पिछले एक साल में इस आइन के अंदर जो खामियां हैं वो मेरे सामने बड़ी उभर कर आई हैं, और अब ये वक्त है कि पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के जो माहिरीन कानून हैं उस पर सोचें। पहली बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का हलफ न ले तो आइन खामोश है कि क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। जो तरीक़ाकार है वो उसमें खराबी पैदा हो सकती है। अगर गवर्नर कहे कि मैं अपनी नशिस्त नहीं छोड़ता, मुझे आपने अपॉइंट कर दिया एक दफ़ा, अब मैं गवर्नर हूँ, तो फिर उस वक्त हमें क्या करना है। और फिर ये जो है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये बात देखिएगा कि एक लफ्ज़ है कि गवर्नर शेल डिसॉल्व द प्रोविजनल असेंबली इफ सो एडवाइज बाय द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे होना चाहिए इफ एडवाइज बाय द चीफ मिनिस्टर बाय गिविंग द रीजनिंग। अगर यहाँ पे ये तक रहेगा तो फिर यही होगा कि एक लाइन लिख के कोई भी चीफ मिनिस्टर सुबह उठ के कह देगा कि मैं यस ये आइन में खामी है। पर अब हमें ये समझ आ रही है ना कि आइन की ये खामी बड़ी खतरनाक खामी है। यानी एक तरफ 270-260 लोग इलेक्ट होके आते हैं, करोड़ों लोगों के वोट लेके आते हैं, असेंबली में उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और एक चीफ मिनिस्टर एक लाइन लिख के उस असेंबली को डिसॉल्व कर देता है। तो ये भी आइन में एक खामी है। इस साल में आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने महसूस की हैं कि जो अब वाकई ही तरमीम चाहती हैं, और उस तरमीम के लिए 2/3 चाहिए। अब आज जो बात कर रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक दोस्त की ख्वाहिश है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका वो हो नहीं सका। बड़ी कोशिश की गई, ऐसे हालात पैदा किए गए, ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन पैदा की गई धरनों से, मुजाहरों से कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो चाहते हैं कि ये ऐसा इसलिए हो जाए कि उनकी मर्जी का एक बंदा हो, और उनको ख्याल है कि उनको 2/3 मिल जाएगी। और इस पर भी बड़ा गौर तलब सवाल है। उन्होंने खुद कहा कि अगर मुझे 2/3 ना मिले तो मैं सिंपल मेजॉरिटी मिली तो मैं असेंबलियां फिर डिसॉल्व कर दूंगा। ये उन्होंने कहा असेंबलियां मैं फिर डिसॉल्व कर दूंगा। तो फिर आइन के साथ खिलवाड़ का जो तस्वर है वो तो एक ज़हन में पाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि ऐसा चीफ जज आए जब तक यानी 2/3 मेजॉरिटी न मिल जाए। नहीं, एक बात मैंने ये नहीं फिक्र कहा, मैंने ये फिक्र नहीं कहा। ऐसा आए कि उसको 3 साल की एक्सटेंशन का वादा किया हुआ, वो आए तो नया सिस्टम चले। अगर इनके पास 2/3 आ जाए तो फिर जो रिटायर्ड आदमी है, जिस तरह रिटायर्ड कड्डू को लेके आए थे अपना बेनजीर के एक दौर में एज ए DGISI, तो एक DGISI वही लेके आए जो ये चाहते थे, जो अब फौज में नहीं है, रिटायर हो गए हैं, और अपनी मर्जी के फैसले करें। ये एक बहुत लंबी ख्वाहिशात का सिलसिला है, और उसको पूरा करने के लिए अब ये सारी जिद्दोजहद जो की जा रही है आइन की आड़ में और 90 दिन की आड़ में, ये वहां पे जाके खत्म होगी। एक बात। दूसरी बात है IMF। अगर पाकिस्तान के लोगों को सस्ता तेल मिलता है या सस्ता पेट्रोल मिलता है तो ये उसके रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं तो बने, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ आ जानी चाहिए। मैंने किसी पे कुछ नहीं कहा, मैंने इनका जो प्रोग्राम है जो इनके वापस आऊंगी, लेकिन पहले वाले नुक्ते पे हसन साहब पहला आपका जवाब ले लूं कि ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की, मैंने अंसार साहब की स्टोरी का भी जिक्र किया है
کہ دونوں طرف سے انہوں نے وہی جو بات کیا سورسز کے تھرو کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ 16 سپتمبر سے پہلے ہوں, پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ 16 سپتمبر کے بعد ہوں, 16 سپتمبر کے بعد بھلے کوئی تاریخ ہو, کیونکہ 16 سپتمبر کو obviously چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. اب یہاں پہ اس سٹوری میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ جناب پی ٹی آئی کے حوالے سے انفارمیشن گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائی جائے اور ٹینیور جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کی بڑھا دی جائے تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے. تو یہ پلان ہے کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے بالکل ہی کہ اب یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات ہے, یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں 16 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج وہ بالکل جو ہے کسی سیاسی ورکر کی طرح ون وے اور دی ادر ہوں گے, تو ایسا نہ ہوا ہے نہ پہلے ہوا ہے. قاسم سوری صاحب کے فیصلے کا حوالہ کیا, یہی چیف جسٹس تھے, ان کا فیصلہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے, آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے 16 سے پہلے کرائیں, ہم تو کہہ رہے ہیں پنجاب کا کروا دیں. اگر ان کو اتنا ہی توقع ہے تو الیکشن نیشنل تو ویسے ہی اکتوبر میں ہونے ہیں, تو کروا دیں اکتوبر میں, تو 16 ستمبر کے بعد ہی ہوگا. یہ تو حکومت کہتی ہے ہم نے ایک دن الیکشن کروانے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا ایک دن کرائیں, ہم نے تو کہا ہے کہ آئین کی کتاب کھولیں, اس پہ جو لکھا ہے وہ کر دیں. اب یہ تو حکومت کی خواہش ہے نا, اب وہ چاہتے ہیں they want to have their cake and eat it too. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب یا تو ایک طرف لگے, یا کہیں جی نیگوشیٹ کر لیں اور پیچھے آ جائیں, یا کروائیں اکتوبر میں کروائیں الیکشن. کیا مسئلہ ہے, بالکل کروائیں. چیف جسٹس ہوں گے قاضی فائز صاحب اور اچھے چیف جسٹس ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پنجاب کے الیکشن ٹائم پہ کرائیں, نہ آئین کو ایسے کریں. ٹھیک ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کے آپ لوگوں کی بھی اوپینین ہے کافی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ ہر روز جو ہے وہ نئے بیانات آتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بھی, انفیکٹ خان صاحب کے بھی, جو بار بار اپنی ہیلپ لیسنس شو کر رہے ہیں کہ جی ان کے اگینسٹ جو پریزیڈینشیل ریفرنس گیا تھا میری حکومت میں وہ میں نے نہیں بھیجا تھا, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گیا تھا. سو تھوڑا اپنے آپ کو بھی ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. میں آپ کو ایک اپنی جو ہے نا بالکل میری ذاتی رائے پہلے دن سے ایک ہی, اور وہ یہ ہے کہ یہ جن ججز نے اس فیصلے سے اختلاف بھی کیا مینٹینیبلٹی کے ایشو پہ, وہ تمام کے تمام ججز بھی, ان کی ایک ہسٹری ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے بولتے رہے ہیں, کھڑے ہوتے رہے ہیں, ان کے بڑے اچھے فیصلے ہیں. کوئی بھی کسی بھی جج نے سائن آف نہیں کرنا تھا کہ جی 90 دن سے آگے لے کے جائیں, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. وہ بھی مینٹینیبلٹی کی بات تھی, اور میرا نہیں خیال نہ ایسا ہونا چاہیے اور نہ ایسا ہوگا. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ 16 ستمبر کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی کوئی ایکسٹینشن بن جائے گی, ایسا نہیں ہوگا, نہ اللہ کرے ہو, اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ ایسے ہونا ہے انشاءاللہ. یہ ایسے ہی خام خیالی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک بریک سے واپس آ کے پھر میں حافظ صاحب یہی نکتہ لے کر جاؤں گی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کے جو بیانات آ رہے ہیں, اور جو ریسنٹ بیان ضمن میں وہ حماد اظہر صاحب کا ان کا ٹویٹ بھی تھا, کیونکہ ان کو یقین ہے پی ٹی آئی کو کہ اگلے الیکشنز میں حکومت انہی کی ہوگی, سو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ والا معاملہ ہے یہ اگلی منتخب حکومت پر چھوڑ دیا جائے. اوبیسلی وہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ ڈیزولوشن نہیں ہو پائے گی ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے شرط رکھی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے مطابق وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ ہو جس میں خدشہ ہے ان کو کہ آپ آئی ایم ایف کے کنڈیشنز کو فلفل نہیں کریں گے اور ایک ایسا بجٹ دیں گے جو کہ ریئلسٹک نہیں ہوگا, اور بعد میں پھر ان کی حکومت آئے گی, اس کے لیے مشکلات ہوں گی, اس کو پرابلم ہوگا. دیکھیں سعدیہ, سوال بہت لمبی ہے, لیکن خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بجٹ آپ آنے والی حکومت پر چھوڑ دیں. یہ تو ان کی خواہش ہے نا, یہ کوئی آئینی تقاضا ہے یا زمان پار کی خواہش ہے. تو ملک چلانا یا بجٹ پیش کرنا یہ زمان پار کی اور حماد اظہر کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا. بٹ اگلی حکومت تو پھر بھی نہیں کر سکتی. اگر لیٹ سے آج بھی آپ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, پھر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بجٹ پیش کر رہی ہوگی نا. کیوں تحلیل کروں اسمبلی؟ عمران خان کے کہنے پر میں اسمبلی تحلیل کروں؟ کیوں کروں؟ نہیں کروں گا اسمبلی تحلیل.
صحیح. کچھ بھی ہو جائے اسمبلی تحلیل نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، یہ چند اشخاص کا فیصلہ نہیں ہے، منتخب پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. کیوں تحلیل کروں جب آئین نے مجھے حق دیا ہے کہ 5 سال تم نے پورے کرنے، اور وقت سے پہلے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے ایک غیر آئینی عمل پر؟ کیوں کروں ایک غیر آئینی عمل؟ یہ تو چاہتے تھے حماد اظہر جیسے لوگ، پی ٹی آئی اور عمران خان تو یہ بھی چاہتے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی نامزدگی آنے والے حکومت پر چھوڑ دے. کیوں بھائی، کیوں چھوڑ دے؟ یہ تو یہ بھی چاہتے تھے. ان کی چاہت پر، ان کی خواہش پر فیصلے نہیں ہوئے تھے. میرے بھائی نے کہا کہ کس جج نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو؟ کسی نے کویشچن نہیں اٹھایا. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی جج نے کویشچن نہیں اٹھایا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو بلکہ ہو، اگر آپ کو جج کی باتیں، ان کے ریمارکس یا ان کے فیصلے اتنے عزیز ہے تو انہیں 4 ججز نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ کیس مینٹینیبل ہے یا نہیں، کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ زیر سماعت ہے. تو پھر آپ نے کیوں اٹھایا؟ وہ بات کیوں نہیں مانتے ہیں آپ 4 ججز کی؟ آپ 3 اور 2 کی مانتے ہیں اور 4 کی نہیں مانتے ہیں آپ 4 اور 3 کی. تو آپ کے لیے جو جج سوٹیبل ہو وہ آپ مانتے ہیں، ادھر تو واہ کرتے ہیں زندہ باد. جو آپ کی من پسند فیصلہ نہ ہو ان ججز کو آپ نہیں مانتے. ایک ہی 4 ججز ہیں، 90 کی بات مانتے ہیں ان کی، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں، یہ بنیاد ہی نہیں بن سکتا، آپ کی پوری تعمیر انہوں نے دڑن تختہ کر دیا جو پنجاب میں انتخابات کرانے کی کوشش ہے آپ کی. یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر فیصلے ہونے ہیں تو آئین کے مطابق کرے. اب مجھے مجبور کیا جا رہا ہے ایک غیر آئینی اقدام اٹھانے پر، اور غیر آئینی اقدام کیا ہے کہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کرے، کیونکہ ایک ہی دن میں، ایک ہی تاریخ میں اسمبلیاں انتخابات کرانی ہے. اگر 90 دن میں الیکشن کرنا آئین تقاضا ہے، آپ بتائیے، ایک سوال میں اٹھاتا ہوں، کیا صاف اور شفاف الیکشن کرانا یہ آئین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ پھر جب سیکورٹی نہیں ہے، 21 ارب روپے نہیں ہے، عدالت کا اور عدلیہ کا تعاون نہیں ہے، تو صاف شفاف الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ یہاں آپ آئین کو پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں، بس 90 دن الیکشن، 90 دن میں ہم چاہتے ہیں کیوں آپ نے وزیر اعظم بننا ہے؟ کوئی بھی صاف اور شفاف نہیں مانتا نا، اسپیشلی وہ جو ہار جاتا ہے. اکتوبر میں بھی جب ہوں گے تو کون جو ہارے گا وہ یہی کہے گا صاف شفاف نہیں ہوئے. وہ تو عمران خان وقت سے پہلے کہہ چکے ہیں. سوال ہوا ان سے کہ اگر آپ ہار گئے آنے والے الیکشن میں، خواہ اکتوبر سے پہلے ہو یا اس کے مطابق ہو، اگر آپ ہار گئے تو آپ نتائج تسلیم کریں گے؟ کہتے ہیں میں اس وقت دیکھوں گا. انہوں نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے جتواؤ. نہیں ہوگا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، یہ جیت نہیں سکیں گے. مجھے جتواؤ، اب یہ کس کو عمران خان مستقبل میں وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. بٹ میں ایک سوال مجھے افتخار صاحب کے سامنے رکھنے کی اجازت دیجیے گا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے. افتخار صاحب، اوبیسلی ایک جو امریکی سازش سائفر کے بیانیے سے بات شروع ہوئی، اس میں بھی پھر ہم نے کافی ٹرنز اینڈ ٹویسٹس دیکھے، بٹ اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو امریکی وفود کی ملاقاتیں خان صاحب سے ہوتی ہیں، ان کے سابق وفاقی وزیر کے گھر ان کے امبیسڈر جو ہیں وہ خود جا رہے ہیں. ہمارے سامنے وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں ان کے جو امریکہ میں ایڈوائزر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کانگریس مین کے آگے کہہ رہے ہیں، ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی امریکہ بالکل نہیں ہے. یہ آپ نے بھی ویڈیو آئی ایم شیور دیکھی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی پھر آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آئی ایم ایف اس حکومت کے ساتھ مذاکرات اس لیے طے نہیں کر پا رہا، ڈیل اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ ان کے دماغ میں بھی یہ چیز ہے کہ جنرل الیکشنز میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہ اگلی حکومت کس کی آئے گی، کہ ہم انتخابات سے اگر پہلے ان کو پیسہ دے دیں، ڈالرز دے دیں، تو یہ ایک میجر ریلیف کے عوام کو دینے کے چکر میں وہ ڈالرز اڑا دیں گے، الیکشن جیتنے کے چکر میں وہ ڈالرز اڑا دیں گے. دیکھیں، جہاں تک تو یہ ساری آپ کو باتیں ہیں، مجھے بتائیں ایبسولوٹلی ناٹ کی شرٹیں کس نے پہنی تھیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو نعرہ تھا کاروں پہ کی جو پچھلی بیک سکرین ہوتی ہے، کس نے لگایا تھا؟ میں نے تو نہیں لگایا تھا. تو اب وہ کدھر گیا ایبسولوٹلی ناٹ؟ یہ ساری کھیل تھی، یہ کھیل نہیں چلے گی ایسے. امریکہ کے مفادات کا مسئلہ اس خطے میں ہے. افغانستان سے نکلنے کے بعد اس کو یہاں پہ کوئی پارٹی یا ایسا گروپ چاہیے جو کم از کم اس کے ساتھ کھڑا ہو. اس پورے خطے میں اس وقت امریکن مفادات کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی حامی نہیں.
آپ چائنا دیکھ لیں, آپ روس دیکھ لیں, قرغستان دیکھ لیں, قازقستان دیکھ لیں, آپ سب ممالک دیکھ لیں, ماسوائے اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس خطے میں وہ اپنی پریزنس رکھنا چاہتا ہے, اور پاکستان میں اس کے جو مفادات ہیں اس کے لیے ایک سیاسی پارٹی کی اس کو ضرورت ہے, اور وہ پارٹی سامنے کھل کے واضح طور پہ آپ کے سامنے آ گئی ہے جو ان سے جا کے کی طرف سے کرائی گئی ہیں. تو اور میری طرف سے کرائی جا رہی جو اب آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے جا کے اسی آدمی کا جو نام لیا کسی کا, آپ نے اس نے جا کے ان کو بتایا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایسا ہوگا, اقتصادی پروگرام ہمارا ایسا ہوگا. یہ کون جا کے ڈسکس کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. یہ تو نا ایسی بھولپن کی بات تو آپ نہ کریں نا, یہ تو سب کچھ اٹ از ان دا میڈیا ناؤ. تو جو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے تو پھر دونوں صوبوں میں ہونے تھے. ایک صوبے پر الیکشن کرا کے آپ فیڈریشن کو تباہ کر دیں گے. یہ فیڈریشن کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا, ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ اس کے نتائج کتنے الجھے ہوئے نکلے. رائٹ, بہت بہت شکریہ. انفارچونیٹلی آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ افتخار احمد صاحب, حسان خاور صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.